बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में एक कादियानी मुनाजरा लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपकी खिदमत में खत्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम आला और कादियानी मुनाजरा ग्रुप का चीफ एडमिन सैयद मुबशर रजा अर्ज कर रहा। आज जो मुनाजरा हुआ है ये व्हाट्सएप के ऊपर हुआ और इसकी कुछ रूदात अर्ज करने के बाद फिर मुनाजरा आपको सुनाते हैं और फैसला फिर सुनने वालों ने करना है। कादियानी मुरब्बी नसरुल हक साहब, जो कि कादियानी उम्मत के अंदर जमात अहमदिया के अंदर किसी तारुफ के मुताज नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर भी ये अक्सर देखने सुनने को मिलते हैं। इनके साथ हमारा मुनाजरा हुआ और मुनाजरा इस किताब के ऊपर हुआ है, तज़किरा के ऊपर। तज़किरा का थोड़ा सा तारुफ मैं करवा दूं कि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर नाजिल होने वाली जो वही थी, जो इल्हामात थे, उनका ये मजमूआ है बकौल मर्ज़इयों की। हमारे नजदीक तो ये एक शैतानी इल्हामात या शैतानी वही इसको कहेंगे। हमारे नजदीक ये अल्लाह की वही या अल्लाह का कलाम नहीं है, जबकि मर्ज़इयों के यहाँ ये अल्लाह का कलाम है और ये एक इल्हामी किताब है। जिस तरीके से कुरान, तुरात, ज़बूर, इंजील आसमानी 4 किताबें अल्लाह की इल्हामी किताबें हैं, उसी तरीके से ये हैसियत रखती है। बाज मर्ज़ई इसको इन मानों में मानते हैं, बाज मर्ज़ई नहीं मानते। जो नए नए लोग होते हैं जमात के अंदर, कादियानियों के अंदर नए शामिल होते हैं, उनको इन चीजों का इल्म नहीं होता। तो आज का मुनाजरा आप सुनेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा कि अंदर के मामलात क्या है। और खास तौर पर वो लोग जो नए इस जमात में, इस कल्ट के अंदर शामिल हुए हैं और ये एक नया जो मजहब दुनिया के सामने आया है, जो लिबादा तो ये उड़ा हुआ है कि हम मुसलमान हैं, कलमा भी हम वो ही पढ़ते हैं, उसी अल्लाह को मानते हैं, उसी रसूल को मानते हैं, नमाज भी हम आप जैसी पढ़ते हैं, हम भी मुसलमान हैं। तो कादियानी यही कहते हैं। लेकिन आज हम आपको उनका चेहरा दिखाएंगे इस मुनाजरे की सूरत में। तो ये मुनाजरा जो किया गया है इसी तनाजुर के अंदर किया गया कि ताकि हमारे सुनने वाले दोस्तों को इनके बारे में पता चल सके कि कादियानियत असल में हकीकत में है क्या। ये मिर्जा कादियानी की किताब ये देख रहे हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है इल्हामात कशूफ रोया, ये नजर आ रहा होगा आपको। इसके बाद यहां पीछे देखें कि ये मिर्जा गुलाम कादियानी को मुहम्मद मानते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा जन्म हुआ है। कादियानी उम्मत नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे जन्म का नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी रखते हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर ना बाशिद, अल्लाह माफ करे। ये देखिए नीचे पीस बी अपॉन हिम, ये लाइन में नजर आएगा, मैं आपको करीब कैमरा करता हूं। ऊपर ये मिर्जा कादियानी का नाम लिखा हुआ है, नीचे पीस बी अपॉन हिम। हालांकि पीस बी अपॉन हिम ये नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दरूद और सलाम के लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश के अंदर। ये आप कैमरा ये करीब मैं करता हूं, इसको आप देख लो। ये करवाने के बाद इस किताब के अंदर आखिर के अंदर ये एक फहरिस्त है। ये पहले फहरिस्त आप थोड़ी सी देख लें, क्योंकि ये मुनाजरे के अंदर ये सारी चीजें इस्तेमाल हुई थी और ये हवाला जात दिखाए गए थे। तो एक दफा ये आप देख लेंगे तो फिर आपको जो है ना दिक्कत नहीं होगी। ये फहरिस्त ये शुरू होती है सफा नंबर 694 के ऊपर, ये किताब खत्म हो जाती है। ये सारी फहरिस्त है। इस फहरिस्त के जो सफात हैं वो 174 हैं। 174 सफात के ऊपर ये मुश्तमल है ये फहरिस्त। एक 174 पर यह खत्म हो जाती है। और इसके अंदर आपको हम थोड़ा सा ये बता दें कि ये आप फहरिस्त देख लें, इल्हामात अरबी इल्हामात यानी मिर्जा कादियानी के ऊपर जो अरबी वही नाज़िल हुई, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और दीगर जबानों के
الہامات ہے، رویا و کشوف ہے، تعبیر الرویا ہے، اسماء ہے، مقامات ہیں. یہ آپ تھوڑی سی ایک فہرست ایک نظر ملاحظہ فرما لیں. اس کے بعد یہ عربی کے جو الہامات ہیں یہ 100 تقریباً 80 صفحات کی اس کی فہرست ہے. 80 صفحات کی فہرست ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی لمبی چوڑی کتاب ہے، اور جس کے اندر جناب عربی کی وحیاں ذکر کی گئی ہیں. صرف ایک صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں، ایک صفحہ آپ اندازہ کر لیں گے. یہ میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن حکیم کی پوری آیتوں کو اٹھا کر مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہیں، یہ میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. جیسے مشہور آیتیں ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو میں ابھی صفحہ دکھاؤں گا، اس کے اندر ہائی لائٹ ہوئی ہے، اس میں جو ہے نا وہ حوالہ جات بھی دی ہے کس صفحے کے اوپر. آپ مرزائیوں کی جو ویب سائٹ ہے الاسلام.org، اس کے اوپر بھی جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ ہمارے پاس اصل نسخہ رکھا ہے اور کئی دوست سننے والے کہیں گے کہ یہ ہم نے بھی دیکھنی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ، مرزائیوں کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پھر سکرین بھی دکھا دوں وہ جو ان کی ویب سائٹ ہے. اس کے اندر جناب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر وہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. وہ آپ بڑی مشہور آیت ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ تمام جہانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے مجھے بھیجا گیا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں جب یہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوئی ہے بقول مرزائیوں کے، بقول مرزا غلام قادیانی کے، تو یہی اس سے مراد ہے کہ مرزا غلام قادیانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرا خدا مجھے کہتا ہے کہ اے مرزا قادیانی تجھے ہم نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. یہ قرآن کی آیت تھی، مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر فٹ کر لی اور کہا کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت تو خدا نے مجھے بنا کے بھیجا. یہ ایک صفحہ صرف دیکھ لیں، سارے آپ خود دیکھیے گا، اور مناظرہ جب آپ سنیں گے تو مناظرے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یہ ہائی لائٹ کچھ عبارتیں ہوئی ہیں، آپ ویڈیو کو ٹھہرا کر یہ حوالے بھی دیکھ لیجئے گا. یہ ایک صفحہ صرف، بقایا قرآن پاک کی بہت آیات. اب مرزا قادیانی نے یہ کیا کہ ایک آیت جناب کہیں اور سے لی، آدھی آیت کہیں اور سے لی، ان کو جوڑ کے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. اگر ایک آیت کے اندر 10 الفاظ ہیں، مرزا غلام قادیانی نے 8 الفاظ قرآن پاک کے لیے، 2 اپنی طرف سے مکس کیے، کہا یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے. تحریف کی مرزا غلام قادیانی نے تحریف کی قرآن پاک کے اندر، کبھی معنوی طور پہ تحریف کی، کبھی لفظی طور پہ کی. لفظی طور پہ تحریفات اگر دیکھنی ہے قرآن پاک کی تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. آج دنیا کے اندر اتنا شور پڑتا ہے، مسلمانوں کے ہاں بہت شور پڑتا ہے آئے دن. لو جی نیٹ کے اوپر فلاں ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، اس نے اپنی طرف سے ایک کتاب لکھ کے کہا ہے کہ یہ قرآن کے مد مقابل میں لے کے آیا ہوں. لو جی یہ بناوٹی قرآن ایک بنا کر لوگوں نے پیش کیا. بہت چیلنج ہوتے ہیں، بہت جناب شور مچتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی. کبھی جلسے جلوس نکلتے ہیں کہ احرام مچ جاتا ہے، گھراؤ جلاؤ ہوتا ہے. یہ آپ سنتے رہتے ہیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں. اس کتاب کے بارے میں آج تک کوئی احتجاج نہیں ہوا. اس کتاب کے بارے میں آج تک کوئی احتجاج نہیں ہوا. یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر مرزائیوں کو، قادیانیوں کو بین کیا گیا، نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا. کہا گیا کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اسلام کا لبادہ اوڑھ کر تم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. یہ وہ چیزیں تھیں. آئیے مناظرہ سنتے ہیں، انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور یہ ہو سکتا ہے یہ مناظرہ ہماری 1 2 3 قسطوں تک 2 3 4 پارٹ بنے. تو یہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ. انشاءاللہ مزید مناظرے کے اندر کئی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ایک چیز کو آپ نے کیچ کرنا ہے، توجہ سے سننا ہے، اور اس کے بعد اپنی رائے بھی آپ نے دینی ہے، اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے.
اور ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے۔ یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، یہاں لال بٹن ہوتا ہے، اس کو سبسکرائب کریں۔ ہماری جو مناظرے ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں قادیانیت کے حوالے سے، وہ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ مل جایا کریں گی۔ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آیا کرے گی آپ تک وہ پہنچ جایا کرے گی، یا آپ ہماری مزید ویڈیوز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، مناظرے بھی ہمارے یہاں سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ قادیانی مناظرہ گروپ کو آپ جوائن کریں اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر یہاں انٹر کے بٹن کے اوپر کلک کر کے آپ اپنے دوستوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ مناظرہ شروع کرتے ہیں جناب۔ قادیانیوں نے یہ ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے مختلف گروپ بنائے ہیں، کبھی بیوٹی آف اسلام کے نام کا، کبھی فیضان ختم نبوت نام کا، اس طریقے سے بہت سے گروپ قادیانیوں کے چل رہے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ انہوں نے حال ہی میں مجھے بھی اپنا ایک بیوٹی آف اسلام نام کے گروپ کے اندر ایڈ کیا ہے، اور اس میں قادیانی مربی نصر الحق صاحب جناب، یہ پہلی ان کو آڈیو آئی ہے، اس آڈیو کے اوپر ہمارا پورا مناظرہ ہوا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وقال اللہ تعالی ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ محترم دوستو، سن لیا آپ نے، قادیانی مربی نصر الحق صاحب نے آ کے سب سے پہلے ایک خطبہ پڑھا ہے عربی کے اندر، اور اس کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون۔ آپ نے سن لی ہے، میں آڈیو دوبارہ آپ کو سناتا ہوں۔ اب یہ میں آپ کو یہاں ایک درس دینے لگا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ۔ یہی چیز، یہی آیت جب مجمع عام کے اندر پڑھی جائے گی تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، آپ سے سوال ہے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ سننے والا کیا سمجھے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ لیکن جب ایک قادیانی اور مرزئی اس کو پڑھے گا، جب قادیانی مرزئی اس کو پڑھے گا تو پھر سننے والے اس کو کیا سمجھیں گے؟ میں ہوں یا وہ تمام لوگ جو اس تذکرہ کو جانتے ہیں، تذکرہ نامی کتاب کو جانتے ہیں، اس کا علم رکھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے کہا تھا کہ یہ والی آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ مجھے اتنا بتا دیں، صرف اتنا بتا دیں، میرے جیسا شخص جب یہ اس کے سامنے کوئی قادیانی مرزئی یہ آیت پڑھے گا تو اس کے سامنے دو مفہوم آئیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تو یہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب کے اندر، مرزا غلام قادیانی کی وحی کے اندر، جو مرزا قادیانی کہتا ہے میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر بھی میں نے اس کو پڑھا اور قرآن پاک کے اندر بھی پڑھا۔ دو کتابیں ہو گئی، ایک قرآن، ایک طرف تذکرہ، تذکرہ ہے ایک طرف، دوسری طرف قرآن ہے۔ قرآن کے اندر بھی لکھا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور تذکرہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ میرے جیسا بندہ جس کے علم میں ہے، نالج میں ہے یہ چیز، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ قطعی طور پہ، یہ فوری طور پہ یہ حکم نہیں لگائے گا کہ یہ جو آیت پڑھی گئی ہے یہ آیا قرآن کی آیت ہے یا تذکرے کی آیت ہے۔ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا، ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا کہ یار اس کو میں تذکرے کی عبارت کہوں یا قرآن کی عبارت کہوں۔ مرزئی کو چاہیے تھا کہ یہ تخصیص کرتا، وہ کہتا کہ میں قرآن پاک کی یہ تلاوت کرنے لگا ہوں، یا وہ کہتا کہ میں تذکرہ کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔
پھر بات ختم ہو جاتی. لیکن جب کہ ایسا نہیں ہے. مرزئی آج بھی ٹی وی کے اوپر مختلف مجموعوں کے اندر جناب یہ اپنے ریڈیو چینل کے اوپر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن آیت پڑھیں گے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اب ہم کیا سمجھیں؟ تذکرہ کے اندر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے یہ آیت میرے بارے نازل ہوئی ہے، میرے اوپر نازل ہوئی ہے، جبکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی اور قرآن پاک کے اندر یہ درج ہے. تو یہ بتانے کے لیے یہ مناظرہ کیا گیا ہے. مرزا غلام قادیانی نے یہ دیکھیں، یہ ہائی لائٹ عبارت، اس کے صفحات بھی نوٹ کر لیں آپ. یہ آگے جو ہے نا بار بار تذکرہ ہوگا اس کا، یہ کچھ حوالہ جات، یہ صفحہ نمبر بھی نوٹ کر لیں. دوستو مرزا غلام قادیانی نے تذکرہ کے صفحہ نمبر 142 158 177 189 198 407 545 اور 547 کے اوپر 1 2 3 4 5 6 7 8 مقامات کے اوپر مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. مناظرہ آپ سنیں گے اور وہی آڈیو میں دوبارہ سنا کر آگے اس مناظرے کو بڑھاتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال اللہ تعالی ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ میں شریک مسلمانوں کو تہہ دل سے سلام مسنون، صبح بخیر. نصر اللہ صاحب کی یہ ایک آڈیو میں نے سنی ہے. قادیانی مربی نصر اللہ صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ یہ جو آپ نے یہ عربی کے الفاظ پڑھے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ والی عربی الفاظ یہ کہاں پر موجود ہیں؟ کوئی اگر حوالہ ہو تو مہربانی ذرا مجھے حوالہ چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کس چیز کا جواب درکار تھا؟ مجھے میرا نیٹ سلو چل رہا ہے اس لیے سیو نہیں ہو پا رہا ہے. میں نے ابھی سنا نہیں ہے بہت سارے آڈیوز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ نے پوچھا ہے کہ یہ عربی عبارت میں نے تو قرآن کی تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی آیت ہے یہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یہ تو قرآن کی آیت ہے. عربی عبارت آپ نے قرآن کی آیت آپ کو نہیں پتا جناب عالی؟ تو قرآن کی آیت ہے. اسی طرح دوسری آیت میں نے جو پڑھی ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے جناب یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، کوئی عام عربی عبارت نہیں، قرآن کریم کی آیت ہے جناب. آپ نے کبھی سنا نہیں کیا یہ آیت؟ قرآنی آیات اگر اشارے میں بھی دیے جائیں تو اس کے لیے حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احادیث تو نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا ڈھکے چھپے ہوں. یہ ڈھکے چھپے تو نہیں ہے کہ احادیث کی طرح کہ بخاری کی ہے مسلم کی ہے. قرآن کریم تو ایک ہی ہے. آپ نے لاکھوں یہ سن لیا آپ نے، قرآن پاک تو ایک ہی ہے، یہ الفاظ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ آپ سن رہے ہیں، یہ ہے قادیانیوں کا دجل اور فریب. دوسری طرف یہی آیتیں مرزا غلام قادیانی کی الہامی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں. اصل میں باری آیت سنی ہوگی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جی نصر الحق صاحب، اصل میں وہی میں نے حوالہ پوچھا ہے.
آپ نے خود کہہ دیا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، کون سی قرآن پاک کی آیت ہے؟ کوئی تھوڑا سا ریفرنس دے دیں مہربانی۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف کروائیے، آپ کا نام کیا ہے، کہاں سے ہیں، اور آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی نصر الحق صاحب، میں نے یہ لاکھوں دفعہ سنی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے نا، اصل میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے کہ وہ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ قرآن کے لیے مخصوص نہیں ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کوئی حوالہ کوئی مل جائے، کوئی ہمیں پتہ چل جائے کس آیت میں ہے، کون سی یہ صورت ہے، آیت نمبر کیا ہے، تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی اور قادیانی مربی صاحب اس کا جواب دے دیں۔ جناب عالی، میں نے آپ سے آپ کا تعارف پوچھا، آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں، اور کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جناب نصر الحق صاحب، آپ میرا تعارف گروپ میں سنتے ہی رہتے ہیں، ہماری شخصیت کسی تعارف کا محتاج تھوڑی ہے، تمام مربی صاحبان جانتے ہیں، تعارف کو چھوڑیں آپ، اور یہاں آپ دیکھ نہیں رہے، کمنٹ نہیں دیکھ رہے، وہ آپ کے ساتھی، آپ کے دوست، آپ کے بھائی، وہ ہمارا تعارف کروا تو رہے ہیں۔ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے اور آپ نے خود کہا یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے حوالہ پوچھا ہے، تو آپ سے اتنا نہیں بن پا رہا کہ آپ کم از کم حوالہ دے دیں۔ بھئی ایک حوالہ دے کے جان چھوٹ جاتی ہے، آپ حوالہ دے دیں، بس میں حوالہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے، قرآنی آیات کے بارے میں جو ڈاؤٹ کرے اس کے بارے میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے آپ کے مولویوں کی طرف سے۔ قرآنی آیات پر ڈاؤٹ کرنا یعنی شک کرنا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر آپ کا ڈاؤٹ کرنا چہ معنی دارت۔ جناب عالی آپ بتائیے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے، زبردست، میں متفق ہوں نصر الحق صاحب، بہت اللہ، بہت کمال کے قرآن پاک کے اندر ڈاؤٹ کرنا، شک کرنا، اور یہ بہت جو ہے نا غلط بات ہے، اور بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فتوے کی بات کی، فتویٰ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے، تو بہت بندہ کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ میں نے اسی لیے تو آپ سے صرف وہ قرآن کی آیت کا حوالہ طلب کیا ہے۔ بھائی میں حافظ قرآن نہیں ہوں، میں قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے حوالہ طلب کیا ہے، ایک حوالہ دے کے آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ اسرار در اسرار کیے جا رہے ہیں۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جناب عالی، اگر آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں تو آپ نے خود اپنی آڈیو میں کہا ہے کہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، اور آیت قرآن کی ہوتی ہے نہ کہ کسی اور چیز کی، تو آپ کی گفتگو میں، آپ کے الفاظ میں خود ہی تضاد ہے کہ آیا تو آپ نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی اور پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک آیت پڑھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور قرآنی آیات کے لیے جو جاننے والے ہیں اس کو حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے تو پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں۔ جناب نصر الحق صاحب، ایک آیت آپ سے پوچھی تھی، وہ بھی آپ نے جو نا اس کی جو نا پکڑ کے بات کا بتنگڑ بنا دی ہے، خلط مبحث کر دی ہے، کمال ہو گئی ہے۔ نہیں آتی ہے آپ کو، نہیں پتا تو آپ کہہ دیں نہیں پتا۔ میں نے آیت کا لفظ اس وقت بولا ہے کہ جب آپ نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے، جو فرسٹ میری آڈیو آئی ہے اس کو سنیں آپ، اس میں میں نے عربی الفاظ بولے ہیں، توجہ سے سن لیا کریں، پھر حکم لگایا کریں۔ آپ کہہ رہے تضاد پایا جاتا ہے، تضاد کہاں پہ پایا جا رہا ہے؟ ابھی تو گروپ میں آڈیوز بھی موجود ہیں۔ جناب مبشر صاحب، آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ یہ قرآن کی آیت نہیں، میں اسے قرآن کی آیت کے طور پر نہیں جانتا، پھر میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا قرآن کریم سے۔ پہلے آپ اس بات کا اقرار تو کریں کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے یا نہیں ہے۔ جی بڑی مہربانی چودھری اکرم صاحب، آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ میری اور نصر الحق صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن نصر الحق صاحب جواب نہیں نہ دے رہے۔ دیکھتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ ایک آیت پوچھی ہے تو وہ دیکھیں، آپ آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے لیکن جواب نہیں دے رہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآنی آیات ہیں تو پھر آپ نے عربی الفاظ کیوں بولے؟ کس بنیاد پر بولے؟ اس کی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ بتائیے۔ تلاوت میں نے قرآن کریم کی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد تلاوت کی ہے۔ تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، دوسری چیز کی نہیں کی جاتی۔
پھر آپ نے کس بنیاد پر پہلی آڈیو میں جو ہے عربی الفاظ بولے؟ کمال کرتے ہیں آپ، مفہوم مخالف بھی لینے کے آپ عادی ہیں. مفہوم مخالف آپ کو پتا ہے کہ شکست خوردہ مراد لیتا ہے. یہ اصول پتا ہے آپ کو؟ یہ مباحثہ کا اصول ہوتا ہے کہ مفہوم مخالف مراد نہیں لیا جاتا، اور خاص کر کے قرآن پاک کا مفہوم مخالف مراد نہیں لیا جاتا. آپ نے وہ فوری طور پہ مفہوم مخالف مراد لے لیا، آپ انکار کر دیں. میں انکار کیوں کروں؟ میں تو عربی الفاظ بولے تھے. کیا قرآن پاک کے وہ عربی الفاظ نہیں ہیں؟ وہ آیت کے اندر عربی الفاظ نہیں ہوتے؟ تو آپ مفہوم مخالف کیسے مراد لے سکتے ہیں بھائی؟ اس کا مجھے ریفرنس دے دیں. حد ہو گئی ہے یار، آپ سے نہیں ہم بولتے بھائی. نصر الحق صاحب آپ جو ہے نا اچھے انسان نہیں ہیں. کیا قرآن پاک کی آیت کے اندر عربی الفاظ نہیں ہوتے؟ بتائیں. کیا میں عربی الفاظ اگر بولتا ہوں تو کیا غلط ہو گیا؟ آپ سے حوالہ درکار ہے، آپ سے حوالہ پوچھا، آپ بات کو طول دے رہے ہیں. مجھے حوالہ دے دیں، بات ختم ہو جاتی ہے. جی اکرم صاحب، جو قانون آپ بناتے ہیں نا وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی بنایا کرے. آپ ایک قانون آپ کا تو اپنے کوئی نہیں جناب کوئی مانتا آپ لوگوں کی. وہ اب یہ مسرور صاحب وہ کمنٹ پہ کمنٹ کر رہے ہیں، تو اب آپ ان کو نہیں روکیں گے؟ تو وہ آپ نے جو ہے نا ایک مسلمان بھائی کو روک دیا، ان کو روک دیا آپ نے کہ نہیں جی آپ بات نہ کریں. ناظم نظام سرکار نے ایک کمنٹ کیا ہے تو آپ نے جناب اتنا بھاشن دے دیا، لیکن اپنے ساتھیوں کے لیے کوئی نہیں ہے. کمال ہے جناب، کمال اصول بنائے ہیں آپ نے گروپ کے. جناب عالی، حوالہ تو اس کو پیش کیا جاتا ہے جو جانتا بوجھتا نہ ہو. آپ تو مکمل طور سے پوچھ رہے ہیں. میں نے تو قرآن کریم کی دو آیات کی تلاوت کی تھی. آپ نے پوچھا کہ آپ نے یہ عربی عبارت کہاں سے پڑھی ہے. میں نے کہا قرآن کریم سے. آپ نے کہا کہ کس قرآن کریم سے آپ نے تلاوت کی ہے، اس کا حوالہ چاہیے. تو حوالہ تو اس کو دیا جاتا ہے جو جانتا بوجھتا نہ ہو. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات کے طور پر میں انہیں نہیں جانتا تو میں آپ کو حوالہ پیش کر دوں گا. آپ کہنے میں کیا حرج لگ رہا ہے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی طے شدہ مناظرہ یا مباحثہ جو ہے نا اس وقت ہو نہیں رہا تھا. میں نے قرآن کریم کی 2 آیات کی تلاوت کی تھی، اس پر آپ نے سوال کیا تھا، میں نے جواب دیا. آپ جو ہے یہ بات بتا دیں کہ قرآن کریم کی آیات کے طور پر اسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. اتنا سوال ہے میرا. میں تو کہہ رہا ہوں نا، واللہ باللہ تاللہ مجھے نہیں پتا کہ یہ قرآن پاک کی کس سورت کی کون سی آیت ہے. ٹھیک ہے جی، میں حافظ قرآن نہیں ہوں بھائی. ہمیں جب بھی کوئی آیت پڑھی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر سے تلاش کرتے ہیں. اور میں تو کہہ تو رہا ہوں میں کوئی بھائی قرآن پاک کا حافظ نہیں ہوں. آپ کہہ رہے ہیں انکار کر دیں، میں انکار کیوں کروں بھائی؟ مجھے نہیں پتا، کنفرم نہیں ہے وہ کون سی آیت ہے کون سی صورت ہے. بتا دیں آپ، بس بات ختم ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم مکمل عربی الفاظ ہیں، عربی مبین ہے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کو قرآنی آیات کے طور پر جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ جناب وہی بار بار پلٹ کے پچھلی باتیں دہرا رہے ہیں آپ. میں جواب دے آیا ہوں اس کا. میں کہہ رہا ہوں مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے. وہ میں نے نا کسی ایک کتاب میں پڑھا تھا تو وہ جناب مجھے کچھ ایسا لگا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ کوئی عام سی آیت ہے، اور یہ عام سی کسی نے اپنے الفاظ میں یہ عربی کے الفاظ لکھے ہیں. تو اس لیے مجھے ڈاؤٹ ہو گیا نا، تو میں قرآن کی آیت کا حوالہ طلب کر رہا ہوں. آپ دیکھیں اتنی وہ آڈیو لمبی چوڑی، اب کم و بیش آدھا گھنٹہ کم و بیش ہو گیا گفتگو کرتے، لیکن ابھی تک آپ نے جناب وہ آیت کا حوالہ نہیں دے رہے. آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا تو میں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں، تلاش کرتا ہوں کہیں سے مجھے مل جائے. کیا آپ کے سوال کرنے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ آپ کو حوالہ چاہیے تھا؟ آپ کو قرآن کریم کی آیت کا نہیں پتا تھا، صرف حوالہ چاہیے تھا کہ آیا یہ آیت قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا، صرف حوالہ چاہیے تھا. اس مقصد سے آپ نے جو ہے سوال کیا تھا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بتائیے؟ جی میرا صرف یہی مقصد تھا. آپ پیچھے سے میری گفتگو سن لیں. آپ نے تو بال کو اتنا طول دے دیا ہے، میں صرف حوالہ لینا تھا بھائی. آپ نے تو آڈیو پہ آڈیو شروع کر دی ہیں. اتنا جناب آپ اسرار کرتے ہیں، کمال ہو گئی ہے. مجھے صرف ایسا کریں، چلے صورت ہی بتا دیں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس صورت میں ہے کہ نہیں. آپ کو شاید آیت نہیں پتا تو اگر نہیں تو بھائی صرف صورت بتا دیں کہ کون سی صورت میں. چلے میں تلاش کرتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. جب ایک انسان کو اتنا بھی پتا نہیں کہ یہ قرآنی آیات ہے یا نہیں ہے، جو اشارے اور کنایے نہ سمجھ پائے، تو ان سے بات کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ بات کرنے کا کوئی، جب ہمارے اشارے آپ نہیں سمجھیں گے، جب قرآنی آیات کا آپ کو علم نہیں ہوگا تو آپ کسی سے بحث کرنے کے لائق پہلے کیسے آپ کو ثابت کریں
کہ آپ کسی سے بحث کرنے کے لائق ہیں، آپ پہلے اس بات کو ثابت کریں. جب آپ کو موٹے موٹے قرآنی آیات کا اور حدیث کا اور بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو آپ کسی سے بات کرنے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ پہلے اس بات کو ثابت کی. جناب عالی، اگر صرف آپ کو حوالہ چاہیے تھا، کنفرم کرنا مقصد تھا، تو آپ اپنے کسی حافظ سے یا قرآن جاننے والے سے بھی پتہ کر سکتے تھے. مجھ سے سوال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ یا جس نے تلاوت کیا تھا اس کو احمدی سمجھ کر کے اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ آپ اپنے حافظ سے بھی معلومات کر سکتے تھے جناب. او بھائی صاحب، آپ نے یہ گروپ بنایا ہے، فیس بک کے اوپر اس کا لنک دیا ہے، سارے لوگ اس میں آ رہے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی عالم آئے، کوئی غیر عالم آئے، عام سا انسان آئے. تو یہ طریقہ ہے، آپ اشارے کنائے سمجھائیں. بھائی ایک آیت آپ نے پیش کی ہے، آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت ہے، حوالہ طلب کیا ہے، تو آپ اس میں آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، حد ہو گئی. قرآن کی آیت آپ کہہ رہے ہیں، خود کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے، حوالہ دیتے. بس اس میں نے کوئی لڑائی کی ہے آپ سے، کوئی جھگڑا کی ہے؟ یار کمال ہے، کمال مجھے نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں کی. آپ سے ضرورت یہ پڑی تھی کہ آ کے آپ نے تلاوت آپ نے کی ہے، میں نے نہیں کی، تو حوالہ بھی تو آپ سے طلب کیا جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ مشرق کی طرف سے کوئی ایک آواز آئے تو اس کی دلیل جو ہے نا مغرب کی طرف سے جا کے پوچھی جائے. کمال ہو گئی ہے. یہ تو وہی کام آپ نے کیا کہ زید کوئی دعویٰ کرے تو بکر کو جا کے کہو دلیل تم دو. جناب دوسرے افراد جو ہے نا ابھی خاموش ہو جائیں. میں جو ان سے پوچھ رہا ہوں ان کو جواب دینے دیں. اگر کوئی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا حوالہ مانگنے والا جو ہے وہ بیوقوف قسم کا انسان کہلائے گا. مولوی حضرات اپنی تقاریر میں اور تحریر میں ہزاروں دفعہ یہ آیت لکھتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے اور سناتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن ایک احمدی سے پوچھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے اندر کا جو ہے نا اندر کی بات ظاہر ہونے دیں، زبان پر آنے دیں. میرا یہ مقصد ہے. پنجابی کہتے ہیں کانے نو اپنی کانوں سج جاندی ہے. اور بھائی آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ لگتا ہے آپ سے کوئی سوال کر لیا تو لگتا ہے آپ کے اوپر کوئی پھر اعتراضات شروع ہو جائیں گے. چھوڑے نصر اللہ صاحب کیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک صاحب علم مربی ہیں اور آپ سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، تو آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی مجھے کم از کم کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا طول دے دیں گے. حوالہ دے سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، تو آپ سے یہ توقع تو نہیں تھی مجھے کم از کم کہ آپ ایک چھوٹی سی بات کو اتنا طول دے دیں گے. حوالہ دے بات ختم ہو جاتی ہے. آپ اقرار کریں کہ آپ جاہل ہیں، آپ نہیں جانتے. آپ یہی بات کہہ دیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے. مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے، قرآن کی آیات کا مجھے نہیں پتہ، اور حرفاً آپ بتائیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ عالم نہیں ہیں. جی دوستو، یہ مناظرہ ابھی جاری ہے اور آگے جا کے دلائل کا تبادلہ ہوگا اور بہت کچھ آگے آپ دیکھیں گے، اور قادیانیت کی اصل حقیقت آپ کے سامنے آئے گی کھل کے. قادیانیت بے نقاب ہوگی اس مناظرے کے اندر. آپ دیکھیں گے ان کا اصل چہرہ آپ دیکھیں گے. مناظرہ بھی جاری ہے. یہ فرسٹ پارٹ تھا، پہلی قسط تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی. ابھی انشاءاللہ یہ اگلی قسط میں بقیہ پھر آگے لے کے چلیں گے. ہو سکتا ہے اس کے 2-3 حصے بنے، یہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. مناظرہ چونکہ طویل ہے، توجہ سے سنیے گا اور قادیانیت کے اصل چہرے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں. آپ ختم نبوت ٹائمز کے جو ہمارا پیج ہے فیس بک کے اوپر اس کو بھی لائک کریں، اور ختم نبوت ٹائمز جو چینل ہے یوٹیوب کا اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں، ان کو کہیں اس کو سبسکرائب کریں. آپ سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ختم نبوت کے اس محاذ کے اوپر ایک عظیم محاذ جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ، قدمے درمے سخنے، ہر لحاظ سے معامر رکھیں، ہر لحاظ سے معامر رہیں. اور ہمارا جو ماہنامہ رسالہ نکلتا ہے الخاتم، ماہنامہ مجلہ الخاتم، اس کو بھی آپ، یہ ایک شمارہ میرے سامنے ابھی رکھا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ماہنامہ رسالہ الخاتم ہم نکالتے ہیں تو اس کو بھی آپ پڑھا کریں، اس کے بھی آپ خریدار بنیں، اور دنیا کے جس کونے پر بھی آپ اس کو سنیں، جس ملک سے بھی آپ سنیں اس ملک میں اس کو منگوائیں، کثیر تعداد میں منگوایا کریں. اس کی چھپوائی کے حوالے سے
اس کی اشاعت و ترسیل کے حوالے سے آپ لوگوں کی مدد بھی درکار ہے، اور دیگر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی آپ کی مدد درکار ہے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں اگلے مناظرے کا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔